अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। वो इमरान खान ही क्या जो अपने मुखालिफ के हर अमल पर एतराज़ उठाएं और फिर उस पर अमल करके ना दिखाएं। भीख नहीं मांगनी थी लेकिन कशकोल लिए फिरते रहे। एमनेस्टी देना चोरों का काम था लेकिन सबसे पहले ये काम किया। दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना था मगर अदालत के सामने पेश होने के बजाय पुलिस वालों की धुलाई कर दी। मुखालिफिन की गिरफ्तारियों पर उनका मजाक बनाते रहे, उनकी तकालीफ को ड्रामा कहते रहे, लेकिन कल खुद जनाब व्हील चेयर पर अदालत तशरीफ लाए और जरदारी और नवाज शरीफ की पैरवी की। क्या खान साहब को अपने माजी के बयानात पर शर्मिंदगी होगी? मैं असद जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। जब तुम्हें लैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। 5 जूते पॉलिश करने वाला हर रोज जब केस हो मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाती है। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। शिरीन मजारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक और मामला ये कि कल तक खान साहब और उनकी पार्टी अयाज सादिक के मुतनाज़े बयान को मुल्क दुश्मनी से ताबीर करते थे। हिंदुस्तान की मिसालें देकर बताते थे कि कैसे पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है। हालांकि अयाज सादिक वजाहत कर चुके थे कि वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान साहब खुद जनरल बाजवा को कोट करके पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की, यहाँ पर झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। कुछ शर्म होती है, हया होती है। वो तो डायरेक्ट हमला था, ये इनडायरेक्ट हमला करने की जो कोशिश की जा रही है। ये कैसा बयानिया पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन अपना रही है जो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, जो रियासत के खिलाफ है। तो खान साहब ऐसे सियासत शायद जीत जाए लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होगा। वैसे पाकिस्तान के नुकसान की परवाह किसे है? सबको ही इक़्तिदार चाहिए। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का मामला भी सुलझ नहीं सका है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई हिदायत नहीं देंगे, न ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, उसे कमज़ोरी न समझा जाए। बातचीत नाकाम हुई तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि अदालत 14 मई के हुक्म पर अमल करवाए। ऐसे में जब हुकूमत मुश्ताक है, तहरीक इंसाफ बेजार है, तो मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा? इसी समाअत के दौरान एक और अहम नुक्ता भी सामने आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अतहर ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। 63A वाली नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम मामला है। क्या हमजा शहबाज फिर से वज़ीर आला बन सकते हैं और क्या पंजाब की असेंबली दोबारा से बहाल हो सकती है? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मनों में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। कामरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ सर कि 14 मई में एक हफ्ता बाकी रह गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये चाह रही थी इनफैक्ट कि उसी पर अमल दरामद करवाया जाए। हुकूमत वक्त मांग रही है, तो सर इस मजीद वक्त से होगा क्या, जबकि वाज़े तौर पर हुकूमत की तरफ से भी ये मामला सामने आ रहा है, दूसरे ग्रुप की तरफ से भी ये मामला सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात की कोई संजीदगी है नहीं, तो फिर मजीद वक्त किस लिए मांगा जा रहा है? देखिए, संजीदगी किसी हद तक है भी और 14 मई वाली बात जो है ना वो अब प्रैक्टिकेबल नहीं है। संजीदगी इस बात पे है कि इस हद तक तो इत्तफाक है कि इलेक्शन एक जगह पे होने चाहिए, एक दिन में होने चाहिए। अब सिर्फ बात इतनी सी रह गई कि कब होने चाहिए या गवर्नमेंट को कब जाना चाहिए। आप ज़रा इसको ज़रा कैलकुलेट करें। अब हम मई के तकरीबन जो है ना वो दूसरे हफ्ते में, हम कल के बाद परसों के बाद हम दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, यानी मिड में आ जाएंगे ऑलमोस्ट।
اور اس کے بعد اس وقت تقریباً جو ہے نا وہ بجٹ جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہوگا، فائنل اس کا میک اپ ہو رہا ہوگا، ٹچنگ کر رہے ہوں گے اس پہ، تو وہ بجٹ دینا جو ہے وہ ملک کی مجبور یہ لازمی آئے گا، اور اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا حکم ہو سکتا ہے۔ اب اگر دو اس میں آپ اینگل دیکھیے، اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور حکومت اگر ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بھی جو ہے نا وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دے تو پھر 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریے کہ الیکشن وہیں جا رہے ہیں جہاں سے چلے تھے، یا جہاں پہ کہا جا رہا تھا، یا کہیں اس سے پہلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے، اصل نقطہ جو ہے اس ملک میں فیئر اور فری الیکشن کا ہے، اور اس کے بعد ان الیکشنز کے اوپر جو ہے ان کی ایکسیپٹنس کا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اعتماد کا ہے، اور جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد آگے جو بھی حکومت آئے وہ 5 سال حکومت کرے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اس بات سے کوئی جو ہے اب پریکٹیکلی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھلے کہتے رہیے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں وہ لکھا ہے، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں مگر وہ اس میں عمل نہیں ہو پاتا۔ جب نہیں ہو پاتا تو اسی کے لیے آرٹیکل 254 ہے، وہ 254 میں جو ہے نا اس کے لیے رستہ دستور سازوں نے پہلے سے تلاش کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بات گزر گئی، اب الٹیمیٹلی الیکشن ہونے ہیں، وقت پہ ہونے ہیں، مگر اس میں اگر اس طرح سے کریں گے کہ مہینہ پہلے توڑ دیں تو مہینہ پھر کیئر ٹیکرز کو اور زیادہ مل جائے گا۔ ٹھیک بخاری صاحب، سر پہلے آپ لوگ مذاکرات چاہ رہے تھے، حکومت کی طرف سے نخرے دکھائے جا رہے تھے، اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات چاہ رہی ہے لیکن آپ لوگ بیزاری دکھا رہے ہیں، تو سر کبھی وہاں سے بیزاری کبھی یہاں سے بیزاری، اس سارے سینیریو میں الیکشن کی نیا پار کیسے لگے گی بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، حکومت تو ہے بیسیکلی صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریے۔ حکومت کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کے بارے میں سیریسلی بات کرنا، وہ بالکل ان کے ڈنڈے پہ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں جو کچھ کریں، یہ ایک دے گوئنگ تھرو دا موشنز، سپریم کورٹ کو دکھایا جا رہا ہے دیکھیں ہماری کوشش ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کہیں نہیں، وہ بغیر نیت کے سارے کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف وقت ٹالو پروگرام ہے جس کے اندر وہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے جب تک نیت نہ ہو۔ اگر ہم لوگوں نے ہر چیز کو پیچھے رکھ کے ہم لوگ اگر نیگوسیشنز پہ آئے اور ہم لوگوں نے یہ بات بھی کر دی کہ کیونکہ آئین کو تو ان نے پامال کر دیا ہے، اسمبلی کے اندر جس طریقے سے ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا، پھر جس طریقے سے ان لوگوں نے الیکشنز نہیں کروائے پنجاب اور کے پی میں، آئین کو تو پامال کر دیا ان لوگوں نے اپنے ایکشن سے۔ یہ ایک پریسیڈنٹ نے سیٹ کر دیا ہے ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے کہ اس طریقے سے بھی ہم لوگ جب بیٹھے ہوں ہم اپنی نیت کی بات کریں بخاری صاحب، آپ اس پر کمنٹ کیا کریں گے کہ ایک طرف مذاکرات کا پہلا دوسرا دور چل رہا ہو، دوسری طرف آپ کے پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہوں کہ اگر 14 مئی کو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر، دوسری طرف آپ نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں حکومت کی بخاری صاحب؟ بالکل عمران خان صاحب نے بالکل صحیح بولا ہے، کیونکہ بات جب ہوئی تھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کو ماننا ہے منو ان، اور اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مان رہے، اس کے آس پاس ایک بات نہیں کر رہے تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ جو کیا ہے، آئین کے ساتھ جو یہ لوگ کھیلے ہیں اپنی خوبصورت زبانوں کے ساتھ، خوبصورت بولیوں کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے، تو ان کی نیت تو تھی کہیں نہیں۔ تو خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ بولا ہے کہ ابھی یہ ہمارے ساتھ مذاق کرنا بند کریں، قوم کو بیوقوف بنانا بند کریں، آئین کو اور زیادہ پامال کرنا بند کریں جتنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو مہنگی پڑے گی مستقبل میں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ کاٹے گی، اٹ ول کم بیک ٹو بائٹ دیم، اور جب یہ بائٹ کرے گی تو یہ پھر ان کو یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور وہ اچھی بات، ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آئین کی پامالی بھی نہ ہو، اس کی بھی سوورنٹی اور اس کی بالادستی رہے، اور سپریم کورٹ کا حکم بھی مانا جائے، اور اسی طریقے سے جو ڈیزولوشن اسمبلیز کی یہ ہمارا آئینی حق تھا، ہم لوگ سر لیکن اس میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہونی تھی نا، کیونکہ آئین کی جو مدت ہے وہ جو 3 مہینے ہیں سر وہ تو پہلے ختم ہو رہے تھے، اس کے بعد 14 مئی کا حکم آیا تھا سر، تو وہ تو دن پہلے ہی ختم ہو گئے نا وہ 90 ڈیز۔ کامران صاحب سر کوششیں کر رہے تھے سپریم کورٹ کا بھی جو فیصلہ ہے وہ کم سے کم وہ اور ڈیلے کی طرف جا رہا تھا، کم سے کم ڈیلے، تو ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ لوگ کر بیٹھے ہیں ابھی وہ وقت تو گزر گیا، وہ تو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا، ابھی ہم کہیں تو رک جائیں، لیکن یہ کہیں رکنے کی ان کی خواہش نہیں ہے،
ان لوگوں نے جب تک اپنے جو ان کے ایمز سے وہ جب تک پورے نہیں کیے تو میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں یہ لوگ اقتصادی دہشت گرد ہیں, اکنامک ہٹ مین ہیں, جنہوں نے آ کے تباہی مچا دی ہے, ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا. سر ریکارڈ پر موجود ہے, جب آپ لوگ جا رہے تھے تو آپ بتا کے گئے تھے کہ بارودی سرنگیں تو آپ لوگ لگا کے گئے ہیں. سر یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے. یہ تو جو کہتے ہیں مجھے کہیں بارودی سرنگ کے بارے میں بتا دیں, بخاری صاحب موقع دیجیے گا, بارودی سرنگوں کا مجھے بتا دیں اور میں جواب دے دوں گا. ایک بارودی سرنگ ہم نے نہیں لگائی, ہم لوگوں نے پیٹرول صرف اور اس کی بھی مد میں جو پیسہ تھا جملے موجود ہیں. آپ کی جماعت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم بارودی سرنگیں لگا کر جا رہے ہیں ان کے لیے اقتصادی طور پر, معاشی طور پر. کامران صاحب, سر شیخ رشید صاحب کے جملے موجود ہیں. سر آپ کے لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بارودی سرنگیں لگا کر جا رہے ہیں, آن ریکارڈ موجود ہیں. سر شیخ رشید نہ وزیر اعظم تھے, شیخ رشید نہ فائنانس منسٹر تھے. پلیز مجھے وہ باتیں بتائیں کہ جو تھوڑی سیریس ہو. یا آپ نان سیریس کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کو؟ نہیں, یہ بات نان سیریس ہے, اس کے اندر کوئی سچ نہیں ہے. کیونکہ جو پیٹرول ہم نے صرف واحد چیز ہم نے کیا تھا, پیٹرول سستا کیا تھا, ہم نے بتایا کہ وہ پیسہ کدھر سے آئے گا, تو اس لیے کوئی بارودی سرنگیں نہیں تھی. آئی ایم ایف نے کیا تھا جب آپ کی حکومت جانے لگی تھی تو آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی, اسی وجہ سے آپ نے پیٹرول کی پرائسز کم کی تھی. بخاری صاحب مجھے اجازت دیجیے گا سر, مرتضیٰ صاحب سے, جی کامران صاحب سے میں کامنٹ لے کے آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. کامران صاحب, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو 14 مئی کا فیصلہ تھا نا اسے ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھیں گے سر, تو یہ اسمبلی کی قرارداد منظور ہونے کے بعد کیا آپشنز باقی ہیں؟ دیکھیے, اسمبلی کی قرارداد منظور ہونے کے بعد بہت سا وقت اس کے گزر گیا ہے, اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو اس وقت ممکنہ طور پر ڈسکلوز نہیں کیے جا سکتے, مگر اس موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا کسی اور ٹریک پہ چل پڑے ہیں, اور وہ ٹریک جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ الیکشن پہ اور اسی الیکشن کی طرف جا رہا ہے جس الیکشن کی بات گورنمنٹ کر رہی تھی. اس میں بہت سی لوگوں کی مرضی ہے, ان لوگوں کی بھی مرضی ہے جن کی مرضی کے بغیر معاملات نہیں چلا کرتے, تو وہ سارا کچھ اسی ٹریک پہ جا رہا ہے. اب اس کو ٹریک پہ آہستہ آہستہ ڈالا جا سکتا ہے. یقیناً اس میں 14 مئی کے الیکشن والا حکم بھی موجود ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے ریویو کی اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے. اب ریویو کی اپلیکیشن پہ ہی وہ آرڈر ریویو ہو سکتا ہے, اور ممکنہ طور پہ شاید ہو بھی جائے. ملک کے مفاد کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کا مفاد کہاں پہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشن کے نتیجے میں جو ہے نا یہ ملک ٹوٹا تھا 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں 71 سر پھر سوال یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ کون سا مفاد ہے جو اکتوبر میں ہوگا اور ابھی نہیں ہے. وہ اس میں ایسا ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ دینا مجبوری ہوگی, بجٹ دے کے اس کے بعد جو ہے نا, اور پھر یہ بھی مجبوری ہے, آپ پچھلے 2-3 دفعہ سے دیکھ رہی ہیں کہ وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. ہر وقت جو ہے نا وہ جو گزشتہ ادوار ہیں اس میں ہر وقت ایسے حالات رہے ہیں, ایسے حالات آئے ہیں جس میں اسمبلیاں ٹوٹتے جو ہے نا وہ بچی ہیں, مگر وہ معاملے کو اس حد تک پہنچایا گیا ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور حکومتیں اپنی مدت پوری کریں. حکومتیں اپنی مدت سے مطلب یہ کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو اس اسمبلی نے بھی شاید اپنی مدت پوری کرنی ہے, اور اگر ڈیزالو کی طرف یہ انسسٹ کریں گے 10-20 دن پہلے, تو بعد میں ہاتھ میں ان کے پھر کچھ نہیں آئے گا, وقت وہیں جائے گا جہاں پہ وقت طے ہو چکا ہے, اور اس کا انتظار کر لیں تو میرا خیال ہے میٹنگ کا تذکرہ کیا تھا سر. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ بڑوں کا بھی یہی فیصلہ ہے, جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی فیصلہ ہے, تو سر یہ جو 1-1.5 مہینے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی امپورٹنٹ, یہ اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے لیکن جو الیکشنز ہونے وہ اکتوبر میں ہونے, اور اسی کے لیے اب گراؤنڈ بھی بننا شروع ہو گیا ہے. دیکھیے, شاید اس میٹنگ کے بعد جو میں نے تذکرہ کیا تھا شاید مجھے ڈانٹ بھی پڑ گئی ہو تو اس لیے جو ہے نا وہ مجھے پارٹی کے تو بہتر یہ کہ مطلب الیکشن ہوں گے وقت پہ ہوں گے, معاملات ٹھیک چلیں گے, فیئر اور فری الیکشن کی طرف جائے گا معاملہ, اور اسی کی طرف جو ہے نا وہ ملک کا مفاد ہے. ہم سب جو ہے نا اس بات پہ متفق ہیں, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی اسی طرف جو ہے نا وہ ملک کی بہتری کی طرف چلے گی. صحیح, ملک کے وسیع تر مفاد میں. سر سیاسی اور غیر سیاسی تمام لوگ جو ہیں وہ اکتوبر کے لیے اتفاق کرتے ہیں, متفق ہیں اس بات پر. جی ہاں, صحیح ہے. کامران صاحب,
ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے, جی ٹھیک سر. فیصل صاحب, یہ سپریم کورٹ نے مذاکرات کے لیے دے دیا ہے سر مزید وقت, اب آپ کو مذاکرات پہ کامیابی کی امید ہے سر؟ کیونکہ حکومت کے ہی بہت سے ایسے وزراء ہیں جو کہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے, سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ کو امید ہے یہ جو تھوڑا سا مزید ٹائم مل گیا ہے اس میں کوئی کامیابی ہو جائے؟ فیصل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرن صاحب, ہم نے پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے. اب دیکھیں, ہم اتحادی جماعتیں ہیں, اس میں ہمارے مختلف اتحادی جماعتوں کو اس پہ ریزرویشن بھی تھی. کامران صاحب کی جماعت کو بھی بہت زیادہ ریزرویشن تھی, اور ان کی ایک جنرل ریزرویشن تھی, کیونکہ جو خیبر پختونخوا میں 9 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, پھر 4 سال مرکز میں رہی, جس قسم کی پولرائزیشن ہوئی ہے, اس کو پولرائزیشن کو ختم کرنے میں شاید ٹائم لگے, اگر ختم کرنے کی اگر ہم بات کریں تو. لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھے مذاکرات میں بات چیت ہوئی, 2-3 دور چلے مذاکرات کے. دیکھیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز یہ بلیو کرتی ہیں, دیکھیں ملکوں میں جنگیں بھی ہوتے ہیں, پھر مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں مذاکرات کے باہر بھی جب آپ میڈیا ٹاک کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے ترجمان کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور جب وہ ایک بات کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جواب تو دینا پڑے گا. اب آپ کہیں کہ نہیں وہ بالکل ایسی باتیں کریں, اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی, ہم کچھ جواب نہیں دیتے. دیکھیں جو سوال ہوں گے, جو آپ تنقید کریں گے, اس کا جواب اسی طرح کے دیں گے. آپ کہیں کہ نہیں یہ کچھ جو کچھ بھی کرتے رہیں, فیصل صاحب موڈ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ الیکشنز کروانا نہیں چاہتے, اسپیشلی یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ زرداری صاحب کا اگر میں اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگست سپٹمبر میں بھی اگر الیکشن ہو جائیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میں مسلم لیگ نون کا اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ارلی الیکشنز کی طرف آ بھی جائیں تب بھی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار نہیں ہے ہمارا. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں جو حکومت میں ہیں سر, وہ دونوں ایک دوسرے, آپ اور مسلم لیگ نون, یہ گیند ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں سر. نہیں, ہم کوئی ایک گیند دوسری سے نہیں پھینک رہے. دیکھیں اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, ہمارے پاس سندھ میں حکومت ہے, ہم الائز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, اس میں دیکھیں ہم نے اگر آپ کہیں کہ ارلی الیکشن تو اسمبلیاں توڑی جائیں گی. دیکھیں ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے اپنی سینئر لیڈرشپ کو بٹھا کے کرتی ہے. ہم اپنی کور کمیٹی سی کے بعد فیصلے کو اس کو انڈورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مشورہ دے, کوئی سابق جنرل صاحب مشورہ دیں کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور ہو جائے گا, تو ہم تو اپنے عقل استعمال کرتے ہیں نا, ہمیں اپنی سیاسی بصیرت استعمال کرنی ہے. سر زرداری صاحب ہمیں مشورے تو فیصل صاحب زرداری صاحب تو اگری ہیں نا, زرداری صاحب تو اگری ہے نا کہ اگست سپٹمبر میں بھی الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہی میسج آپ نے کنوے کیا اپنے اتحادیوں کو کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیونکہ وہ تو اسی بات کی پلی لے رہے ہیں کہ آپ لوگ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے یا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. کرن صاحبہ, اگر آپ میرا پورا جواب سن لیں تو آپ کو سوال کرنے کی میرے خیال میں زحمت نہیں ہوگی, وہ میں اس میں کور کر لوں گا, لیکن آپ بیچ میں سوال کر لیتی ہیں, مجھے جواب تو کمپلیٹ کر دینا. دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی کے مشورے پہ اسمبلی, بالکل ہم اتحادی جماعتیں, ہم بیٹھ کر اپنے مسائل بھی کرتے ہیں, ہمارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, ہم بیٹھ کر کمرے کے اندر حل کرتے ہیں, ہم میڈیا کے ذریعے بات نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن پہ ہو. مطلب ہے کہ جو بھی ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان, اگر آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروا لیں, اور کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جب ہوں گے تو اپنے قومی اسمبلی کے الیکشن میں دخل اندازی کریں گے؟ بالکل کریں گے. ماضی میں بھی ایک حکومت تھی جس نے کشمیر اور جی بی کے الیکشن میں کیا کچھ نہیں کیا, وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ الیکشنز ہوتے ہیں ملکوں میں, لیکن اب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ارلی الیکشن آپ کریں, دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے کے پی اور پنجاب اسمبلی کی بحالی کی طرف کی بات ہی کرتے ہیں کہ یار یہ بھی بحال ہو جائے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں. پھر اگر ہم آئین کی بات کریں, آئین میں تو یہ تھا کہ جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. جب ایم این ایز پی ٹی آئی کے انہیں استعفیٰ دیا اور الیکشن کمیشن نے ایک الیکشن اناؤنس کیا اور اس کی سب کچھ چل رہا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہائی کورٹس نے اسٹے دے دیا. کیا ہائی کورٹس نے اسٹے دیا؟ کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا کہ آپ نے کیوں اسٹے دیا؟ آپ الیکشن کراتے تاکہ ان کی نمائندگی جو جن کی وہاں پر نمائندگی نہیں ہے, جس حلقوں کی وہ نمائندگی ہو جاتی, لیکن وہ اسٹے ہو گیا. اب چیزیں یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے سلجھانا ہے, اور یہ بیٹھ کے سلجھتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کسی خواہش پہ ہو کہ جی مرتضیٰ صاحب کہیں کہ نہیں آپ جون میں الیکشن کریں, میں کہوں نہیں جولائی میں الیکشن کریں. دیکھیں یہ بیٹھ کے مسئلے ہوتے ہیں, اور اس پہ جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, عدالتوں کا کام ہے اس ملک میں عدل اور انصاف دینا, سیاستدانوں کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ہم سیاست کریں. ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں, آج بھی پارلیمنٹ میں ڈائلاگس ہو رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت بہترین کام ہے. دیکھیں آج وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, یہ فلاں ہے, ڈھنگ ہے, وہ ہے, آج ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں.
ہم نے ان کو بٹھایا نا ٹیبل پہ, جو کہتے ہیں بالکل نہیں بیٹھیں گے, مر جائیں گے لیکن نہیں بیٹھیں گے, لیکن ہم نے سیاست میں ان کو بٹھایا. جی جی فیصل صاحب جملہ کمپلیٹ ہو گیا, میں اگلا سوال کر لوں سر آپ سے. سر مجھے بتائیے, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو آرڈر سے سر بحال ہو سکتے ہیں نا تو گھر بھی جا سکتے ہیں. کیا کہیں سر کوئی ایسی بات زیر غور ہے کہ جب افتخار چودھری کو بطور چیف جسٹس بحال کیا گیا تھا, اس وقت حکومت اوبویسلی آپ کی تھی, آپ لوگ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, تو کیا چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کا حصہ بھی بنیں گے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل یہ بات کی, جو چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی وہ ہوگا, کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. جو رولز میں ہیں, جو چیز ہے, میں اتنا زیادہ لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا میرے پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے مجھ سے مس ہو گئے کہ ان کا لا کا کتنا تجربہ ہوگا. جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, جو چیزیں ہوں گی, جو ایگزیکٹو پاورز پرائم منسٹر کے پاس ہیں یا پارلیمنٹ کے پاس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. جو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہیں عدل اور انصاف دینے کی, میں آپ کی جماعت کا کیٹیگوریکلی پوچھ رہی ہوں کہ آپ اگر گھر بھیجتے ہیں چیف ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو, تو آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ کی جماعت دیکھیں اس کو پہلے دیکھنا پڑے کہ رولز کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جو فیصلے کرتے ہیں, ہماری جماعت فیصلے کرتے ہیں, ہم اتحادی جماعتیں ہیں, ہم سب مل کر فیصلہ کریں گے. کوئی پیپلز پارٹی, کوئی نون, کوئی جے وائی, کوئی این پی یا کچھ نہیں ہے, تمام مل کر فیصلہ کرتے ہیں. اور جب یہ چیز آئے گی, جو چیز بھی آئے گی اس ملک میں, جو چیزیں بھی آتی ہے, ہم مل کر جو ہے بیٹھتے ہیں, ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے اور اس کو فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک. کامران صاحب یور ٹیک آن اٹ سر, کہ کیا کوئی ایسی سوچ چل رہی ہے حکومت کے درمیان جو وزیر داخلہ صاحب نے بات کی ہے, اور یہ ممکن ہے سر؟ ویسے میں بات تھی, اب آپ نے یہ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ معاملات جو ہے نا ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سینس پرویل کر رہی ہے اور دونوں طرف اور تینوں طرف, اور ٹھیک سمت میں معاملات روانہ ہو گئے ہیں. باقی آپ اگلے ہفتے میں شاید, میں خوش فہمی کا کم از کم میں اتنی خوش فہمی ہے مجھے کہ اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی اور درست سمت میں جائیں گے معاملات, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. چلیں دیٹس گریٹ سر, یہ تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. بخاری صاحب سر یہ جادو ہو کیسے گیا ویسے اچانک؟ کون سا جادو؟ سر یہی کہ آپ کو اگلے 1-1.5 ہفتے میں سارے معاملات ٹھنڈے ہوتے ہوئے بھی, گرما گرمی ختم ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں, سب ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں, اور آپ کو پاکستان کے مفاد میں سب کچھ اچھا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. حالانکہ کل تک کی پریڈکشن یہ تھی کہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب حکومت کی نیت ہی نہ ہو حاصل کروانے کی, اور وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے اپوز کرے, اور وہ اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو ایک بینکرپٹ پارلیمنٹ شو کری کہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کلیش کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. ابھی اس کے اندر آپ کے پاس حل کیا رہ جاتا ہے؟ اگر یہ لوگ بیٹھ کے بولیں کہ جی ہم کسی صورت میں الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں کراتے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو, تو مجھے بتائیں کہ اس قانون, اس ملک کے اندر جو سینٹر آف اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشن, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی کہ سارے ایگریڈ اپون ہیں, تو ان لوگوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ صرف ابھی موشنز کے تھرو چل رہے ہیں کہ دنیا کو ہم بے وقوف بناتے رہیں کہ دیکھیں ہم لوگ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں. ویسے سر آپ کے ہی پی ٹی آئی کے اگر اسٹانس کو میں دیکھوں تو یہ تو اس پر تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے, سب لوگ ایک پیج پر ہیں, اس کا تو بڑا کریڈٹ آپ لوگ لیا کرتے تھے. تو آج اگر کوئی اور حکومت ہے تو اس پر بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے. ساتھ ہی موجود رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سر مجھے, بریک کی جی سر جملہ کمپلیٹ کر لیں. پوزیٹیوٹی کے اندر, نیگیٹیوٹی کے اندر نہ کریو کہ جہاں پہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو. دیٹ از ناٹ رائٹ. صحیح. جس جادو کی کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بریک کے بعد آ کر ذرا میں پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد اب ان کو لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش فہمی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہے. تو یہ میں پوچھتی ہوں بریک کے بعد, چھوٹا سا بریک لیجیے. ویلکم بیک ونس اگین. جی کامران مرتضیٰ صاحب اس جادو کے بارے میں بتا دیں سر, کون سا جادو ہو گیا ہے جس سے سارے معاملات سٹریم لائن ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آج کی ہیئرنگ پہ آپ نے اگر مائنڈ اپلائی کیا ہے تو آج کے جو بھی ریمارکس ہیں ان کو ذرا پھر دوبارہ جو ہے غور سے سنیے گا اور اس پہ دیکھیے گا. تو اور اس میں پھر جو ہے نا کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہوئی, حالانکہ وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے جو 3 لوگوں کی طرف سے ایک مسئلے سے اپلیک کی ہوئی تھی, مگر اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. اور بعض ایسی بھی آبزرویشنز ہیں کہ بہت سارے فیکٹس جو ہے نا, جس وقت یہ 14 مئی کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا
وہ فیکٹس جو ہے نا وہ پلیس نہیں کیے جو بھی گورنمنٹل سائڈ سے جو نا وہ پیش ہوئے. تو ان چیزوں کے اوپر کیا کوئی بیٹھک ہوئی ہے کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ مطلب وہ آگے فیکٹس جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں, فردر فیکٹس جو سامنے آ رہے ہیں جو اس وقت کنسیڈر نہیں ہوئے تھے, اور یہ چیف صاحب کی آبزرویشنز تھی آج کی. تو جب یہ معاملات اس طرف سے چل رہے ہیں تو ان کو سب کو جو ہے نا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں اور ملک کا مفاد کس طرف جا رہا ہے. اب آپ گزشتہ ایک سال کو لیں گے, ایک سال میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی کہ وہ کسی طرح سے حکومت کو, جو موجودہ حکومت ہے, ان کو ڈسٹرب رکھا جائے. اس ڈسٹربنس میں جو ہے نا انہوں نے گورنمنٹ اسٹوری, روز جو ہے نا وہ جلسے, جلوس, لانگ مارچ, وہ اچھا اب اگلی پالیسی کا جو ان کا حصہ یہ ہے کہ کہیں پہ یہ بجٹ نہ دے جائیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بجٹ جو ہے نا وہ الیکشن کے حوالے سے وہ الیکشن بجٹ نہ ہو جائے. تو یہ ان کے پاس جو ہے نا اس کے علاوہ وہ نہیں ہے. مگر اس میں سوچنا ان کو یہ ہوگا کہ سارے معاملے میں جو گزشتہ ایک سال گزرا ہے, یہ اگلا بجٹ نہیں آئے گا تو لوزر جو ہے نا وہ پاکستانی قوم ہوگی, ملک ہوگا. انہوں نے حکومت میں جس نے پرائم منسٹر بننا تھا وہ پرائم منسٹر بن چکا رہ چکا, جس نے جو ہے نا وزیر بننا تھا وہ وزیر رہ چکا. تو وہ جو ہے نا وہ لوزر یہ نہیں ہوں گے, نہ نون ہوگی, نہ جے یو آئی ہوگی, نہ پیپلز پارٹی ہوگی. الٹیمیٹ پاکستان اور پاکستان کے عوام لوزر ہوں گے. تو اس لیے بجٹ دینے سر ایک سوچ ویسے پی ٹی آئی میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جو بارودی سرنگیں وہ لگا کے گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہونا کہ اگر وہ آگے حکومت بناتے ہیں تو بارودی سرنگیں آپ لگا کے چلے جائیں. فیصل صاحب, یہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام سر ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے, اور آگے اب بات بھی یہ ہو رہی ہے کہ جو بجٹ بننے جا رہا ہے یہ بھی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر بنے گا. تو سر وہ جو عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی تھی وہ ریلیف کیسے ملے گا, کیسے دے سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو ریلیف دے گی. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے, ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہم نے ایسا بجٹ دینا ہے تاکہ ہم الیکشن میں بھی, کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے. لہٰذا اس چیز میں نہیں ہے, ہم ہمارے وزیراعظم کا یہ نہیں کہتے کہ میں آلو پیاز کے لیے نہیں آیا ہوں, یا ہمارے وزراء یہ تمسخر نہیں اڑاتے کہ آپ 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں, یا یہ تو نہیں کہتے کہ آپ چینی جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں. لیکن بات یہ دیکھیں, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, ہم کبھی حکومت میں رہیں, کبھی اپوزیشن میں رہیں, مختلف سیاسی جماعتیں رہیں, لیکن ہم نے پاکستان کے لیے ہمیشہ بات کی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت تھی, جب پاکستان کے لیے بات ہوتی تھی, سیکورٹی کی بات ہوتی, پاکستان کی بات ہوتی تھی, تو اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی بھی تھی لیکن ہم جاتے تھے, لیکن جو ہوسٹ ہوتے تھے وزیر اعظم وہ غائب ہوتے تھے. لیکن آپ سے دیکھیں, میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک ڈی چوک پہ ایک دھرنا دیا گیا, چائنا کے وزیر اعظم آئے, آپ نے اس دھرنے کو مطلب ہے کہ اسے وزٹ کو سبوتاج کیا. آج چائنا کے جو ہے فورن منسٹر یہاں پر موجود ہیں, اور آپ نے کل کال دے دیا کہ جی ہم یکجہتی منا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. بھائی چیف جسٹس صاحب کو خدا نہ کر کیا ہو گیا ہے, کیا وہ اس کا کوئی ایسا ایشو ہوا ہے, کیا وہ خدا نخواستہ ہاؤس اریسٹ ہیں یا کچھ ہیں؟ وہ آج بھی کورٹ میں تھے, منڈے کو بھی کورٹ میں ہوں گے. لیکن کیوں ہر وقت چائنا کے جو ڈگنیٹیز آتے ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کیا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں, یہ کیا اسپیسیفک چائنا کا وہ ہے؟ سی پیک کو آپ نے جو ہے اپنے دور میں یہ کچھ نہیں کیا. آج آپ جب آئی ایم ایف کی یا جو بھی پاکستان کی بات آتی ہے, آپ کے سابق فائنانس منسٹر اپنے وزراء کو فون کرتے ہیں کہ خیال کرو, مت کرو, پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ جو کچھ ہوتے ہو, لیکن ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں چائنا اسپیسیفک ایجنڈے کے اوپر جس طریقے سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ کس کے اشارہ ہے, کیوں کر رہے ہیں, ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, کیونکہ کیا ضرورت ہے. اچھا سوال اٹھایا آپ نے, میں بخاری صاحب سے پوچھتی ہوں یہ, لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ کو عوام میں جانا ہے, تو سر یہ ریلیف دیں گے کس طرح سے؟ یہ جو مہنگائی کا تناسب ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ مزید بڑھے گا آگے, اس میں کیا کوئی کمی لے کر آئیں گے؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں گے؟ کہیں سبسڈی دیں گے جو دے نہیں سکتے؟ آئی ایم ایف مانتا ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف سے آپ لوگ معاہدے کر رہے ہیں, تو کریں گے کیا پھر عوام کے ریلیف کے لیے؟ سر بالکل ہم کریں گے. دیکھیں, ہمیں اس چیز کا احساس ہے, ہم کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کریں گے. ہمیں سیدھا چیزیں بتا سکتے ہیں. دیکھیں, پورے اس میں سچویشن میں دیکھیں, جیسی ہماری حکومت ہے, اس ملک میں فلڈ آیا, فلڈ میں جس طریقے سے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, ایک قدرتی آفت تھی, کلائمیٹ چینج کی تھی, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے بعد جو چیزیں ہوتی رہی سب آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی ہم مشکل حالات, ڈیفینیٹلی مشکل حالات میں ہیں, لیکن مشکل حالات تو دیکھیں ہمیشہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے. تو کیا آپ آئی ایم ایف کے معاہدے سے ہٹ کر عوام دوست بجٹ بنائیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنی مجبوری بھی ان کو بتائیں گے. عوام کو بھی پتہ ہے, عوام بھی بڑا کلوزلی اس چیزوں کو واچ کر رہی ہے, آپ کے پروگرامز دیکھتی ہے, باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی کلوزلی واچ کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس پہ ریلیف دیں, کیونکہ ہم عوامی جماعتیں ہیں, ہم نے عوام میں جانا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہماری پوری, اور ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ وہی اچھی ہوتی ہے کو بحرانوں سے نکالے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بحران سے نکالیں.
صحیح صحیح بخاری صاحب سر جو پوائنٹ ریز کیا ہے فیصل صاحب نے اس کو رسپونڈ کیجیے گا سر. پی ٹی آئی کل چیف جسٹس کے حق میں ریلی نکال رہی ہے تو یہ ریلی سر عدالت کو مضبوط کرے گی یا متنازع کرے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے فیصل صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں نا بڑی خوبصورت باتیں کتابی باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتایا جو سیلاب آیا تھا 3 مہینے بعد آیا تھا اور سندھ میں آج تک ان کے لوگوں کو پورے پیسے کمپنسیٹ نہیں ہوئے. ان کے وڈیروں نے وہ اپنے خیمے جو کچھ ملا وہ اپنے گوداموں میں رکھے ہوئے تھے. مطلب سب سے کرپٹ صوبہ اور سب سے کرپٹ پارٹی اس ٹائم پہ بعد نون کی لیڈرشپ کے, نون کی پوری کرپشن کی میں باتیں کروں گا, ان کی لیڈرشپ کے بعد سب سے کرپٹ پارٹی یہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ وہ پارٹی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو امریکہ پہ بیچے. یہ فاروق لغاری صاحب جب صدر تھے, مطلب کس کی باتیں کرتے ہیں کنڈی صاحب. مطلب یہ لوگ اپنے لوگوں کو بیچنے والی پارٹی ہے, یہ لوگ امریکہ کی گود میں بیٹھنے والی پارٹی ہے. حسین حقانی کون ہے؟ انہی کا بندہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں, پیپلز پارٹی میں خاموشی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر. پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی آپ باتیں سنیں. پھر کرن آپ نے ایک بات کی اور 3 دفعہ آپ نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی بارودی سرنگیں ڈال کے گئی. آپ مجھے ایک بارودی سرنگ کے بارے میں بتائیں. کرن آپ سے میرا سوال ہے, ایک بارودی سرنگ کے بارے میں بتائیں. سر 150 روپے پہ پیٹرول کر دیا آپ نے جانے سے پہلے. خان صاحب آئے, انہوں نے خطاب کیا اور اس میں 150 روپے کا پیٹرول کر دیا. سر جو آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ آپ نے ختم کیا, وہ خراب کیا. لیوی جو بڑھانی تھی ہر سال بڑھانی تھی, 50 روپے تک بڑھانی تھی, وہ کم کیا سر. پرمن بڑھانی تھی. کرن میری بات دیکھیں, آپ نے 3 دفعہ مینشن کیا, آپ ایک نیریٹو آپ نے بنایا کہ پی ٹی آئی نے بارودی سرنگیں ڈالی. ایز این اینکر آپ نے نیریٹو ڈالا. یہ الگ بات ہے کہ آپ سما کی اینکر ہیں, سما جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. لیکن میں پرٹیکولر ہو رہا ہوں کرن, وہ اس لیے کہ آپ نے 3 دفعہ مینشن کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کیا تھا. آپ نے بات کی طرف توجہ نہیں دی. پیسہ کیسے ایلوکیٹ کیا؟ ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی کے پروگرامز کو سلو ڈاؤن کرنا تھا اور ہم لوگوں نے اپنے جو سرپلس تھے کے پی میں پنجاب میں ہم نے وہ طرف ڈالنا تھا. میں نے بہت کلیئر بتائے ہوئے اور آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا, لیکن آپ نے 3 دفعہ مینشن کیا. لیکن میں نے اس کو پھر کیونکہ میں نے اس کو ایشو بنایا ہے کیونکہ مجھے یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی کہ آپ نے 3 دفعہ ایک بات کو مینشن کیا جب میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ نے وہ نہیں سنا. یہ باقی جو کامران مرتضیٰ بھائی اور کنڈی بھائی جو بات کر رہے ہیں, آپ منوان مان رہی ہے تو میری بات کو بھی آپ مان لیتی. ابھی مجھے یاور صاحب آپ بھی میرے لیے اتنی معزز ہیں سر جتنے فیصل صاحب یا جتنے کامران صاحب. آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو اسی پر ہی جواب دے رہی ہوں کہ جو آپ نے ایلوکیٹ کیا سر وہ آئی ایم ایف نے نہیں مانا, اسی وجہ سے پھر پروگرام معطل ہو گیا اور اسی وجہ سے ابھی کئی ساری میٹنگز ہو گئی ہیں لیکن پروگرام بحال ہو کر نہیں دے رہا ہے. آئی ایم ایف کا دیکھیں, آئی ایم ایف پروگرام کا سارا کرکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن جتنی ہے آپ کے اخراجات زیادہ نہ ہو, اخراجات کم ہو. تو ہم لوگ وہ کر رہے تھے. یہ کینیا کے اندر یہ کام ہوا ہے, پریزیڈنٹس کینیا میں موجود ہے. ان لوگوں نے اپنے پیٹرولیم پروڈکٹس کے پرائسز گرائے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود, اور آئی ایم ایف نے مانا. تو ہم لوگ بھی وہی کر رہے تھے اور تو کچھ نہیں کرتے. ہم رشیا سے سستا تیل لے کے آ رہے تھے. یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کی ہماری ریفائنریز اس قابل نہیں ہے, آج رشیا سے تیل آ گیا. مطلب جھوٹ کے پلندے ہیں یہ لوگ, کرتے ہیں. ایک اپنی کریکشن کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام معطل ہوا تھا اس کے بعد اب تک بحال نہیں ہو سکا, تو بیچ میں مفتاح اسماعیل صاحب بحال کر رہے تھے لیکن پھر وہ اسحاق ڈار صاحب آئے اور پھر وہ ابھی تک درست نہیں ہو کر دے رہی ہے. یاور بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ تمام کے وقت کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. حسن رضا پاشا صاحب ایگزیکٹو چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈیورنگ دا شو ناظرین, حسن رضا پاشا صاحب بھی پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں, ایگزیکٹو ہیں چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل کے. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ حسن صاحب, پاکستان بار کاؤنسل پر سپریم کورٹ ایسوسی ایشن بار کو ٹیک اوور کرنے کا الزام لگ رہا ہے سر, اور یہ سارا معاملہ ذرا بتائیے گا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ کی طرف سے سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے, انہوں نے آپ سمیت سر دیگر 7 ارکان ان کی ممبرشپ معطل کر دی, اور آپ کی طرف سے آج سپریم کورٹ پہ کوئی پیش بھی نہیں ہوا. سر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ میرے بشمول جتنے بھی وکیل ہیں جو سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں, ان تمام کو جو لائسنس ٹو پریکٹس دیتی ہے وہ پاکستان بار کونسل دیتی ہے. بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ 1 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں, اور جو بار کونسلز ہیں, پروونشل بار کونسلز اینڈ پاکستان بار کونسل, وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں. میں تھوڑی سی نا آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہوں.
बार काउंसिल एंड प्रैक्टिशन एक्ट 1976 के तहत जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो तमाम की रेगुलेटरी बॉडी हैं, तमाम बार एसोसिएशंस की, इंक्लूडिंग दी सुप्रीम कोर्ट बार, वो बार काउंसिल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बार के रूल्स भी पाकिस्तान बार काउंसिल बनाती है, ठीक है। अब हुआ ये कि 17 मेंबर्स एग्जेक्टिव कमेटी मुंतखब हुई अक्टूबर में। 2 ग्रुप हैं, आपको पता है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मुंतखब हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एग्जेक्टिव कमेटी के टोटल उनके 5 मेंबर मुंतखब हुए, यानी टोटल 7 हो गए। बाकी जो 10 थे जी वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मुंतखब हुए। अब देखें, जो उनके रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो हैं कि एग्जेक्टिव कमेटी की जो एडवाइस है प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी उस पर अमल करते हैं। तो अभी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, ये इशू है आपका? हुआ सर ये जी कि अब इन्होंने जो आमराना जहन होता है, आमराना अंदाज होता है, उसके तहत उन्होंने जो 10 मेंबर हैं, जो मेजॉरिटी है, उनको एतमाद में लिए बगैर फैसले करने शुरू कर दिए। तो बीइंग रेगुलेटर हमारे पास 10 मेंबर्स ने एक पिटीशन फाइल की जी, कोई उनका अपना डिस्प्यूट था किसी मीटिंग पे, तो हमने वो एक फैसला सादर किया और वो बड़ा इस हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त था कि हमने ये कहा प्रेसिडेंट को कि आप अलग अलग मीटिंग्स को छोड़ें, आप बीइंग प्रेसिडेंट दोनों ग्रुपों की मीटिंग बनाएं, जो एग्जेक्टिव कमेटी है, जो आपका जो तरीक़ाकार होना चाहिए और जो आपको जो एक करना चाहिए काम, उन्होंने बजाय इसके कि वो हमारे उस पर अमल करते, उन्होंने कर दिया सिंध हाई कोर्ट में केस कर दिया, वहाँ से हमारा ऑर्डर सस्पेंड करा दिया। वो अभी हम वहाँ फाइट कर रहे हैं। जी, अदालत में सर एक नुकता ये भी उठा कि बार काउंसिल के पास कार्रवाई के इख्तियार भी है सर? मैं अर्ज करता हूँ, बार काउंसिल के पास, अदालत के पास शायद इख्तियार नहीं है बार काउंसिल के मामलात में कार्रवाई करने का, क्योंकि अदालत ने 184(3) की कॉग्निजेंस ली है जो कि मेंटेनेबल नहीं है। ये कोई इस तरह का केस नहीं है कि 184(3) में इसको किया जाए। और बार काउंसिल के पास है बार काउंसिल के पास है, और जब कानून ये है कि जब अल्टरनेट रेमेडी किसी फ्री के पास है तो वो कोर्ट में 199 या 184 के तहत नहीं जा सकता। वो जब तक अल्टरनेट रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं होती वो कोर्ट की तरफ रजू नहीं कर सकता। अभी तो मामला पेंडिंग है हमारे पास। तो हुआ ये कि जब वो सिंध, हमने उनको नोटिस जब भेजा था, उसका उन्होंने जब रिप्लाई किया तो वो इतना डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की गई कि हमने उनको इन पर्सन तलब किया। सर जो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग में है उस पर कार्रवाई उस पे नहीं सर? ये उस पे नहीं कार्रवाई, वो तो रोक दिया ना हमने। वो तो रुक गया, लेकिन बाकी जो उन्होंने जब हमें नोटिस का उस ऑर्डर के जवाबन ने खत लिखा, उनको नहीं करना चाहिए था। जो उन्होंने अपने उस लिए गए स्टे की खिलाफ वर्जी की जी, तो उस पे हमने उनको शोकाज नोटिस जारी किया। उसका रिप्लाई आया तो वो भी बड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज थी। तो हमने उनको इन पर्सन तलब किया कल, लेकिन वो इन पर्सन नहीं आए। वकील साहबान उनके आए, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो हमने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी को और एडिशनल सेक्रेटरी दोनों को डी-सीट कर दिया, और फाइनेंस सेक्रेटरी जो हिफ्सा बुखारी साहब हैं उनको हमने एडिशनल चार्ज दे दिया सेक्रेटरी का। सर अब आज तो आप लोग नहीं गए, अब नेक्स्ट डेट हमें जब नोटिस ही नहीं था। अच्छा, नोटिस ही नहीं आया? नोटिस नहीं था ना, ये तो बड़ा स्पेशल सर्कमस्टांस में बेंच बनाया गया। ये भी हमने सवाल उठाना है। अगली तारीख पे जाएंगे या उस पे भी नोटिस का इंतजार करेंगे? नोटिस अब हमें पता चल गया, हम जाएंगे, हम कुछ छुपने वाले तो नहीं है। हम जाके पहले पूछेंगे कि ये 184(3) का किस तरह केस बनता है, किस तरह एक दिन में सेम डे बेंच बना के किस तरह ये किया गया। आल दो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी दर्शमंदी का मुजाहरा किया कि उनको हमारे ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया। हमारा ऑर्डर इंटैक्ट है। जो हमने ये किया था कि सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डी-सीट किया था, इन्होंने प्रेयर की कि ये सेट असाइड कर दे, उन्होंने कहा जी नहीं। ठीक। फिर उन्होंने सेकंड प्रेयर की कि जो इन्होंने एडिशनल चार्ज दिया है फाइनेंस सेक्रेटरी को,
وہ سیٹ اسائڈ کر دے, انہوں نے کہا وہ بھی ہم نہیں کرتے. سر ابھی تو یہ تعین ہونا بھی باقی ہے نا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے گا بھی یا نہیں, یا یہ ہائی کورٹ میں معاملہ چلے گا. یہ انہوں نے کنڈیشنل آرڈر کیا. سر اب ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ بینچ اور بار کو عدلیہ کے 2 ستون کہا جاتا ہے. سر جو پہلا والا ستون ہے وہ تو آلریڈی تقسیم کا شکار ہے. اب دوسرا جو یہ یہاں پر بھی اختلافات آ گئے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں نا سر جو چیف جسٹس اور باقی ججز کو کہتے تھے کہ اختلافات کو ختم کریں, اور اب کیونکہ ان معاملات سے عدلیہ کمزور ہو رہی ہے, تو اب جو خود تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں وہ کیا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ ووٹ لے کے وکلا کے آتے ہیں, اور جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے سپوکس مین بن جاتے ہیں. ڈے 1 سے جب الیکشن جیتے محترم زبیری صاحب, تو وہ سیدھے عمران خان صاحب کے پاس گئے. اب اس وقت سے لے کے کیس فکسیشن کا میٹر آیا, جب آڈیو لیک ہوئی, ہم نے پھر بھی ریسٹرین, پریشر تھا میرے اوپر کہ بینگ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آپ اس کو نوٹس دیں. آپ نے ایک آڈیو لیک کی بنیاد پہ ایک معزز جج کے خلاف 6 ریفرنس فائل کر دیے, 5 بار کونسل صوبائی نے اور 1 پاکستان بار کونسل نے. تو آپ اپنے جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار کا, اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کر رہے, جو کہ ہم کر سکتے تھے. ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی تھی, لیکن ہم نے صرف اس وجہ سے کہ کوئی تفریق کا یہ تاثر باہر نہ جائے, ہم نے ابھی تک اس پہ کارروائی نہیں کی تھی. ہمارے پاس اپلیکیشن پینڈنگ ہے کہ یہ جو سابق وزیر اعلیٰ کو فون کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں سر وہ فلاں کیس, ڈوگر والا کیس ہم نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے فلاں بینچ کے پاس لگا ہے, مہربانی کر کے آپ نقوی صاحب کو کہیں. یہ بات نہیں ہے. کیا یہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو مس یوز کریں؟ اب تو وہ تقسیم آ رہی ہے نا کھل کر, اب کریں گے نوٹس دیں گے آپ. سر کیا ایک ایسا تاثر آپ کو نہیں لگتا کہ بار کاؤنسل کی جانب سے مل رہا ہے کہ آپ لوگ حکومتی موقف کی تائید کر رہے ہیں؟ اب اس میں سوموٹو کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ ہو, بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو, پارلیمنٹ اور عدلیہ کی محاذ آرائی ہو, تاثر ایسا آ رہا ہے کہ شاید آپ لوگ حکومت کی بی ٹیم بنی. میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے طور پہ بھی انکوائری کروا لیں. آئی ایم پاکستان بار کونسل, ریپرزینٹیٹیو آف دی پاکستان بار کونسل. پتہ کروا لیں کہ میں کس پارٹی سے ہوں, یا جیت کے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے گھر گیا ہوں مبارکباد دینے کے لیے یا لینے کے لیے, جو چور کی سزا ہو میری سزا. اب جو وہ ایکٹ کی بات آپ کر رہی ہیں, وہ ہمارا 20 سالہ پرانا مطالبہ تھا, نہ صرف بار کونسل کا بلکہ بار ایسوسیشنز کا بھی. اگر آج ایک مخالف گروپ کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو یہ الگ بات ہے. اس سے پہلے کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے نمبر آف ٹائمز ریزولوشنز پاس کی ہیں کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے. انہوں نے نمبر آف ٹائمز یہ ریزولوشنز پاس کی ہیں کہ ریویو میں اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق ملنا چاہیے. نمبر آف ٹائم یہ ریزولوشنز پاس کی ہیں کہ جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں ان کی فکسیشن جلدی ہونی چاہیے. سر آپ کا 20 سالہ پرانا مطالبہ ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اعلامی ہے. سر تحریک انصاف سے وہ ہم آہنگ نظر آتے ہیں, آپ کا موقف جو ہے وہ حکومتی اعلامیہ سے ہم آہنگ نظر آتا ہے. تو سر ایسا تو نہیں ہے سر کہ سیاسی جماعتیں اب اپنی لڑائیاں یہ بارڈز کے ذریعے لڑ رہی ہیں؟ نہیں, ہم کسی کی لڑائی نہیں, اپنے گھر میں کسی کی لڑائی نہیں لڑتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب یہ ایکٹ انڈر پروسیس تھا, لا منسٹری نے ہمیں اعتماد میں لیا, بینگ ریگولیٹر ہماری 2 میٹنگز وہاں پہ ہوئیں اور ہم نے اپنی ان پٹ دی, اور یہ اس میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ود ریپرزینٹیو آف دی بار ہوئی ہے. اور کوئی یہ کہہ دے کہ ان 5 شکیں جو اس ایکٹ میں ہیں وہ کیا عوام الناس کے نقصان کے لیے ہیں یا فائدے کے لیے ہیں, وکلاء کے فائدے کے لیے ہیں یا نقصان کے لیے ہیں. آپ یقین کر لیں کہ اس سے جو وہ لیٹیگینٹس جو سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور 184(3) کی کوئی جورسڈکشن ازیوم کر کے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کا, حکومت کی طرف سے جو اعلامیے آ رہے ہیں اسپیشلی بینچز کے حوالے سے اور دیگر معاملات, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو 20 سال پرانے مطالبے تھے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے آپ ساتھ اور ہم آنگ نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے طور پہ آ رہے ہیں, ان کی کسی وجہ سے نہیں. صحیح. حسن رضا پاشا صاحب ایگزیکٹو چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.